बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक तैमूर अवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हर वक्त पाकिस्तान। आज जो खबरें हैं वो आप सब तक पहुंच चुकी होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान अब वज़ीर आज़म नहीं रहे। तहरीक अदम एतमाद जो है वो PDM जीत चुकी है। किस तरह सारा दिन आज ये कार्रवाई चलाई गई, क्या इमरान खान बावकार अंदाज में रुखसत हुए, कौन सी ऐसी खबरें थी जो मीडिया पर ब्रेक हुई और बिल आखिर हुकूमत जो है वो हीले बहानों के बाद रात गए जो है इस तहरीक एतमाद की कार्रवाई जो है उसको करने पर मजबूर हुई। इन तमाम तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। सबसे पहले तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत थी कि 9 अप्रैल सुबह 10:30 बजे जो है वो असम्बली इजलास में तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश की जाएगी और इस हवाले से इसके ऊपर वोटिंग की जाएगी। जब ये इजलास आज सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ तो एक रुकन की वालदा की फौतगी के हवाले से दुआ के बाद महज थोड़े से शोर शराबे की वजह से ये इजलास जो है वो 12:30 बजे तक मुअत्तल कर दिया गया और उसके बाद ये इजलास काफ़ी देर मुअत्तल रहा। दोबारा ये इजलास जब शुरू होता है तकरीबन 2 से 3 के दरमियान में तो हुकूमती वज़रा जो हैं उनकी तरफ से तकारीर का सिलसिला शुरू होता है और स्पीकर की इजाज़त से ये सारा मामला स्टार्ट होता है और डेढ़ घंटे की एक घंटे की तकरीर जो है वो की जाती थी और उस तकरीर में अवाम के हवाले से कोई जिक्र नहीं था। अमरीकी साजिश और फॉरेन पॉलिसी और इन जैसे जो काम थे वो किए गए, कुछ जॉब्स का दावा भी किया गया। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और हमाद अज़हर और शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं वो इन सारी गुफ्तगू में शामिल रहीं और दूसरी तरफ से अपोजिशन खिलाफ तवक्को जो है उनके जो लीडरान हैं आसफ़ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और इन दूसरे जो अकाबरीन हैं PDM के, उन्होंने आज बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया और मुसलसल स्पीकर से वोटिंग का मुतालबा करते रहे। सारा दिन आज ये हिले बहाने जारी रहे। कभी इजलास शुरू होता था, कभी ख़त्म हो जाता था, उसको मुअत्तल कर दिया जाता था। कोई किसी से इंस्ट्रक्शन लेने जा रहा था, कोई किसी से इंस्ट्रक्शन लेने जा रहा था। इस दौरान जो कौमी असम्बली का सेक्रेटेरिएट है वो काफ़ी परेशानी में मुब्तला था और उन्होंने बार बार स्पीकर असद कैसर को इस हवाले से कायल करने की कोशिश की कि आर्टिकल 6 और ये जो आइन से गद्दारी है, ये जो तौहीन अदालत है, ये हम सब पर लगेगी, आप इस बारे में सोचें। और इतलात के मुताबिक असद कैसर इस पर कायल भी नज़र आए, लेकिन मुसलसल उनका खान साहब या अपनी जमात से राब्ते के बाद वो अपना न्यूट्रल किरदार जो एज अ स्पीकर, एज अ हाउस कस्टोडियन उन्हें अदा करना चाहिए था, वो उसमें बुरी तरह नाकाम रहे। बहरहाल तहरीक अदम एतमाद के हवाले से रात गए याद सादक की सरबराही में जो है वो ये वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ और 174 वोट आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी सादा अक्सरियत खो चुके हैं और अब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं रहे। अब इस मुल्क में PTI की हुकूमत नहीं है बल्कि PDM अपने इत्तेहादियों के हमरा जो है वो ये हुकूमत बनाने जा रही है और गालिब इम्कान है जिस तरह ऐलान हुआ है शहबाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। इजलास के हवाले से आज सारा दिन जो है वो ऐवान मछली मंडी का ही मंजर पेश करता रहा। हर एक दूसरे की तकरीरों में वैसे ही तानाजनी होती रही। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने दावे के मुताबिक अपनी आखिरी गेंद खेलने आज पार्लियामेंट में नहीं आए। यूँ कह लीजिए कि खान साहब का आज का जो अमल है उसने बहुत सारे उनके हकीकी सपोर्टरान को जो है वो अफसरदा किया होगा, न्यूट्रल अवाम को अफसरदा किया होगा, क्योंकि आम अवाम खान साहब के दावों के मुताबिक बिल्कुल यही समझती, चाहती और सोचती थी कि खान साहब किसी सूरत झुकेंगे नहीं, जो भी हो जाए खान साहब डट के रहेंगे और वाकई ही वो ग्रेसफुली जो है पुरवकार अंदाज में असम्बली में सेशन को शरीक होंगे और इसमें अपना जो भी फैसला होगा उसको खुले दिल से कबूल करेंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता शब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर इज़हार अफसोस करने के बाद, एहतजाज की कॉल देने के बाद इस चीज़ का दोबारा अज़म का इजहार किया था कि वो ग्रेसफुली बावकार तरीके से जो है वो तहरीक अदम एतमाद को फेस करेंगे और आखिरी गेंद तक खेलेंगे। आखिरी गेंद के ज़िक्र से याद आया आज असम्बली में बहुत से मेहमान भी शामिल रहे जिसमें
ریحام خان قابل ذکر تھیں اور وہ لمحہ لمحہ کی اپڈیٹ جو ہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر شیئر بھی کرتی رہیں. ایوان میں کہیں گیند بھی نہ دیکھنے کو ملے جس کے اوپر آخری گیند لکھا تھا. اور جو مہمان ہیں اسمبلی کے اجلاس میں جو گیلریوں میں لوگ شریک تھے ان کی طرف سے یہ نعرے بھی لگائے جاتے رہے خان صاحب آ جائیں آخری بول کھیلیں. بہرحال اس بات اور ادات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں پرسنلی طور پر یہ سمجھتا تھا کہ جب کبھی بھی خان صاحب پر ایسا وقت آئے گا تو خان صاحب باوقار کا انداز میں واقعی ہی ڈٹ کے کھڑے ہوں گے. خان صاحب اس چیز کو گریسفلی سامنا کریں گے. مگر میری امیدوں کے برعکس خان صاحب نے جو ہے وہ اپنے تمام چہیتے لوگوں کی قربانیاں بھی دیں. بزدار پلس کو بھی کھویا, کاف لیگ سے انہیں ریکویسٹ والا انداز بھی اپنانا پڑا, ایم کے بھی دروازے پر جانا پڑا. اس کے سب کے باوجود وہ اپنی حکومت بچانے میں ناکام رہے جو بظاہر یہی نظر آتا تھا. لیکن میچ کے ہار جانے کے بعد بھی ایز اے گڈ کیپٹن جیسے ہم دیکھتے ہوتے ہیں کرکٹ کی اصطلاح میں ہی بات کریں کہ ہارنے والا کیپٹن جو ہے بلکہ جیتنے والے دونوں آپس میں شیک ہینڈ کرتے ہیں اور باوقار انداز سے ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں اور رخصت کرتے ہیں. لیکن ایسا آج دیکھنے میں نہیں آیا. خان صاحب مسلسل جو ہے وہ اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں ہی رہے اور وہ جو ہے وہ اسمبلی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے بلکہ مبینہ طور پر اور بظاہر جو نظر بھی آ رہا ہے ان کے ہدایت کے بغیر ان کی پارٹی نہیں چل سکتی. ان کی پارٹی نے جس طرح آج اجلاس کی کارروائی کو روکنے کی کوشش کی, سارا دن ضائع کیا, روزے میں موجود جو ارکان اسمبلی تھے یا جو لوگ اس کی رپورٹنگ پر ٹی وی پر میڈیا پر جو عام قوم جو ہے وہ ان کو سولی پر ٹانگے رکھا. جب نوشتہ دیوار تھا, جانا ٹھہر چکا تھا, تو خان صاحب آپ کو آج اسمبلی اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے تھی. آپ کو اپنی آخری سپیچ جو ہے وہ آج اسمبلی میں کرنی چاہیے تھی. علی محمد خان نے آپ کو ریپرزینٹ کیا اور اس کارروائی کے بعد انہوں نے آپ کی ہی کی ہوئی تقریر کو دہرایا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ 2/3 میجورٹی لے کر آئیں گے. لیکن میرے خیال میں میری رائے ناقص رائے کے مطابق خان صاحب آپ کی اس کاز کو نقصان پہنچا ہے کیونکہ لوگ آپ سے یہ امید رکھتے تھے کہ آپ گو کہ امریکی سازش کے حوالے سے ابھی بہت سارے تفتیش جو ہے یا اس کی تحقیق جو ہے وہ ابھی ہونی ہے. لیکن ان سب کے باوجود قوم آپ سے یہ امید رکھتی تھی کہ آپ ڈٹ کر کھڑیں گے اور لڑیں گے اور اگر کسی وجہ سے آپ ہار بھی جائیں تو آپ اپنی نشست چھوڑیں گے اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگائیں گے. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بیسیکلی کسی جماعت کا نعرہ نہیں ہے. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے جمہوریت پسندوں کی آواز ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کو آزادانہ طریقے سے جو ہے وہ ڈلنا چاہیے, اس کو کاؤنٹ ہونا چاہیے اور اس کی عزت ہونی چاہیے. اور اس کا عملی مظاہرہ اگر آپ کے بقول دیکھیں تو آپ دیکھ بھی چکے ہیں. آپ کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ آپ کی حکومت کو سازش سے گرایا گیا, تو آج آپ کو سازش کا جو ہے وہ سامنا کرنا چاہیے تھا. بہرحال جی یہ اجلاس جو ہے یہ مختلف ہیلو بہانوں سے رات گئے تک جو ہے وہ ٹالا جاتا رہا. تقریباً 10:15 بجے میڈیا پہ خبر بریک ہوئی جس میں ذکر ہوا کہ ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار جو ہیں حساس ادارے کے انہیں سیٹ سے ہٹایا جانا مقصود ہے اور بلکہ انہیں ہٹا دیا گیا ہے. بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آرمی کے چیف جو ہیں قمر جاوید باجوہ ان کو ہٹانے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ میڈیا میں آئیں جب سوشل میڈیا کے اوپر اینکر قمر خان نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ گو کہ سرکاری طور پر بھی یہ کنفرم نہیں ہو سکا لیکن ان کے پاس یہ کنفرم اطلاع ہے. اس کے بعد ایک دم سے جو ہے وہ ایک ہلچل شروع ہوئی اور رابطے جو ہیں وہ بحال رہے. 1 گھنٹہ تک یہ خبر جو ہے یہ گونجتی رہی اسلام آباد کی فضاؤں میں اور دیکھا آئینی لوگوں نے موقع پر موجود جو لوگ تھے اسلام آباد کے باسیوں نے کہ ایک دفعہ پوری مشینری جو ہے اسلام آباد میں وہ حرکت پر آ گئی. بظاہر اس خبر کو بریک کیسے ہوئی, اس کی سٹوری کیا تھی, لیکن یہ شاید فوج کو مارشل لا کے لیے دعوت سے جو ہے وہ تعبیر کی جا رہی ہے کیونکہ الٹیمیٹلی فوج کا اس حوالے سے ریاکشن آنا تھا کیونکہ آپ ایک منظم ادارے کے چیف کو اس طرح نہیں ہٹا سکتے جب آپ اپنا صوابدیدی اختیارات جو ہے وہ کھو چکے ہوں. اس حوالے سے فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کو کھلوایا گیا اور اس میں ایک پٹیشن دائر کی گئی اور حکومت کو اس حوالے سے تنبیہ کرنے کے حوالے سے گزارش کی گئی اور اسی کے ساتھ اطلاع آئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی جو ہے وہ دفتر کھولنے کا حکم دے دیا ہے اور سٹاف پہنچنا شروع ہو گیا. 12 بجے کر 5 منٹ پر سماعت کا آغاز ہوگا. پھر اور خبریں آنا شروع ہوئیں کہ نون لیگ کے وکلاء اور بار نے اس حوالے سے درخواست بھی جمع کروا دی ہے کہ حکومت جو ہے وہ آئینی خلاف ورزی کے اوپر پھر خلاف ورزی کرنے جا رہی ہے اور
توہین عدالت کی مرتکب ہو چکی ہے، کیونکہ عدالت کی طرف سے صبح 10:30 بجے ووٹنگ کا حکم تھا۔ ان تمام صورتحال میں ہر طرف یہ گونج دکھائی دے رہی تھی کہ شاید فوج جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے اور ایک ملک میں ایمرجنسی اور مارشل لا جو ہے وہ دوبارہ لگ جائے، لیکن انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، بلکہ کچھ چیزوں سے اختلاف کے باوجود جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہ آج کی حکمت عملی اور صبر کو سراہا جانا چاہیے کہ انہوں نے ان تمام ایک ہیجانی کیفیت کے باوجود جو ہے وہ ایک باوقار فوجی کا جو ہے فوجی جو چیف ہے اس کا اپنی جو ان کی تربیت ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اس پریشر کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا، اور یہ ایسی کوئی صورت پیش نہیں آئی۔ اس کے بعد جب یہ افواہیں گردش میں رہیں تو وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد جو ہے اس کی تردید آئی، جب یہ مارکیٹ میں اور پورے پاکستان میں میڈیا کے اوپر یہ خبر پھیل چکی تھی۔ پھر اس کے بعد اسد کیسر اسپیکر جو ابھی سابقہ ہو گئے ہیں ان کو طلب کیا گیا وزیر اعظم ہاؤس میں، اور انہیں کچھ انسٹرکشن ہدایات دی گئیں جو آج کابینٹ میٹنگ وزیر اعظم کی صدارت میں ہوئی، اور اس میں انہیں اس چیز پر قائل کیا گیا کیونکہ یہ غالب امکان تھا کہ وہ گنتی کروانے جا رہے ہیں، اور پارٹی نے ان کو دوبارہ سے جب موٹیویٹ کیا، آگاہ کیا، تو وہ اس چیز پر راضی ہوئے اور وہ واپس اسمبلی گئے، اور جاتے ہوئے پرویز کھٹک وزیر دفاع ان کے ساتھ تھے اور کافی عجلت اور پریشانی میں دکھائی دی، اور اتنے پریشان دکھائی دیے کہ میڈیا کے سوالات کے اوپر گالی دے بیٹھے۔ گو کہ ابھی یہ کلیئر نہیں ہوا کیونکہ دونوں وزیر دفاع اور کیسر جو ہیں وہ اکٹھے بولے، تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ گالی کس نے دی، لیکن فرسٹریٹڈ نظر آئے۔ اس کے بعد وہ اسمبلی میں گئے اور انہوں نے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا، گو کہ انہوں نے اپنی پارٹی سے وفاداری نبھائی ہے۔ آئین کے حوالے سے جو انہوں نے غلطیاں کی اس کا، یا جو آئین توڑا ہے، یا اس حوالے سے جو غیر قانونی عمل ہوا ہے اس کا عدالت نے جواب لینا ہے۔ میں اور آپ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہی میں اکثر اپنے دوستوں کی گزارش کرتا ہوں کہ ادارے جو ہیں، آئین جو ہے وہ ہمیشہ مقدم ہے، ان کے فیصلوں پر اعتراض کیجئے، اس کا قانونی طریقہ کار اپنائیے، اپیل میں جائیے، مگر اس کا ٹھٹھا اور مذاق اڑانا جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال آج کی تمام ہلچل جو ہے وہ بالآخر اسی نتیجے پر ختم ہوئی جس کا امکان 3 اپریل کو ہونا تھا، اور وہ تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جانا۔ اور وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے یہ ریکارڈ قائم کیا ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں جا رہے ہیں۔ اب یقینی طور پر وہ اپوزیشن بینچوں پر ہی بیٹھیں گے، اور امید جو ہے ان سے یہی کی جا رہی ہے کہ اگلا ٹنور جو ہے وہ باوقار انداز میں لڑیں گے اور اسمبلی کا حصہ رہیں گے، تاکہ ان کے کہنے کے مطابق اگر یہ پلانڈ اور پلانٹڈ حکومت ہے تو اس کے اوپر کوئی جواب طلبی ہوتی رہے، نہ کہ وہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔